وکار گزشتہ جمعۃ المبارک میں عظمت اولیاء کے عنوان سے چند معروضات عرض گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ یہ چونکہ سفر شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کثیر تعداد میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کر کے زندگی گزار کے اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ اس مہینہ میں اولیاء کرام کا وصال ہوا۔ اس حوالہ سے سفر شریف کے مہینے کو ولیوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، شان اولیاء کے حوالہ سے ہی چند گوشے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ تعالی مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے پروردگار عالم جل و علا کی لاریب کلام میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل و علا نے اپنے یاروں کا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ بآواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک جو میرے ولی اور میرے دوست ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ولی کا ایک معنی دوست ہے، ولی کا ایک معنی مددگار ہے، ولی کا ایک معنی ہم نشین ہے، اور ولی کا ایک معنی قریب ترک ہے۔ آواز بلند بولو۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی انوار و تجلیات ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کے خوف خدا کی وجہ سے، اس ولی کے خوف خدا کی برکت سے ہر لمحہ، ہر گھڑی ولی کے دل و دماغ پہ انوار و تجلیات اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ بآواز بلند بولو۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی انوار و تجلیات کی بارش اس کے خوف خدا کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دل تمام بشری کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی
जल्ला व आला की अनवार व तजल्लियात का आईना बन जाता है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला की अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसना शुरू हो जाती है, उसका दिल भी रब की तरफ माइल हो जाता है, उसका दिमाग भी अपने रब की तरफ हो जाता है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, लोगों फिर वली दुनिया की तरफ नहीं देखता, उसका दिल दुनिया की किसी चीज़ पे नहीं आता, बल्कि दिल भी खुदा से मिला होता है, दिमाग भी खुदा से मिला होता है, और रब्बुल आलमीन की अनवार और तजल्लियात की बरसात होती रहती है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, लोगों उस वक़्त को कमाल विलायत भी कहते हैं, कमाल इंसानियत भी कहते हैं। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि जब इंसान का दिल भी खुदा की तरफ मिलता है, जब इंसान का दिमाग भी खुदा की तरफ मिला होता है, इधर अल्लाह का वली अपने दिल को रब की बारगाह में झुकाता चला जाता है, और रब्बुल आलमीन कायनात को वली के बुए पे झुकाता चला जाता है। गज के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इधर वली का दिल रब की बारगाह में झुकता जाता है, रब्बुल आलमीन कायनात वालों को वली के बुए पे झुकाता चला जाता है। हज़रात मोहतरम, वली उर्फ़ आम में उसे कहा जाता है जो अपने खालिक व मालिक के करीब हो। फिर सुने, वली उर्फ़ आम में उसे कहा जाता है जो अपने रब के करीब हो, अपने रब के करीब हो। हज़रात मोहतरम, आजकल चूँकि मुआशरे में आप अहबाब देख रहे हैं, मिला खता फरमा रहे हैं कि मुआशरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी नकल न बनाई जा रही हो, हर चीज़ की नकल बनाई जा रही है। मिसाल के तौर पे मार्केट में आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ असली घी भी मौजूद होगा, उसके मुकाबले में नकली भी मौजूद होगा। तेल असली मिलेगा, उसके मुकाबले में नकली भी होगा। दूध असली है, दूध हालांकि नूर है, असली भी है और नकली भी है। असली तो मिलना बड़ा औखी गल है। ये जड़ा मुआशरा जा रहा 2021, गुजरां नूं असली नहीं मिलता, सानू कित्थों मिलेगा? समझ आ गई ने? दूध हालांकि नूर है, नूर में भी मिलावट। आप मार्केट चले जाएं, कई जगह पे तो इस तरह आगे दुकानदार कहते हैं जी 20 वाला चाहिए ने, 30 वाला चाहिए ने, 50 वाला चाहिए ने, या 100 वाला चाहिए ने। दूध हालांकि असली था, दूध असली है, उसकी नकल बनाई जा रही है। हज़रात मोहतरम, जो सारा दिन भैंसों की रखवाली करते हैं, सारा दिन उन्हें चारा डालते हैं, उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन शाम को किलो दूध भी उन्हें खालिस मुयस्सर नहीं आता। 2 नंबरी इतनी हो गई है। हज़रात मोहतरम, आजकल लोग कहते हैं असां दूध विच पानी नहीं पांदे, कसम उठा के कह देंगे असां दूध विच पानी नहीं पांदे, कसम उठा लेंगे, लेकिन वो पानी विच दूध पा लेंदे ने। समझ आ गई ने? वो दूध विच पानी नहीं पांदे, पानी विच दूध पा लेंदे ने। चूंकि पहले उन्होंने बर्तन भर के रखे होते हैं और बर्तन पानी से आधे होते हैं उनके, तो वही बर्तन उठा के भैंस के नीचे जाकर दूध दो लिया, तो उन्हें दूध विच पानी नहीं पाया, पानी विच दूध पा दिता ने। इस तरह की लोगों ने अपनी अपनी तहवीलें शुरू कर दी हैं। हज़रात मोहतरम, दूध में पानी डाला जाए या पानी में दूध डाला जाए, कान इधर से पकड़ें
یا کان ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا، لوگوں دودھ ہو یا گھی ہو، کوئی بھی چیز ہو جس نے ملاوٹ کی ہے اپنی کسی بھی چیز میں، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو ملاوٹ کر کے کوئی چیز بھی دی ہے، فرمایا وہ غیروں کا ہو سکتا ہے، مجھ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ غیروں کا ہوگا، مصطفیٰ کا نہیں ہوگا۔ بابا سے بلند بولو۔ حضرات محترم، ہر شے میں ملاوٹ آ گئی، کوئی شے ایسی نہیں جو آپ کو اوریجنل اور ایک نمبر ملے۔ شہد اصلی بھی ہے، اصلی ہے، سمجھ آ گئی نہیں؟ شہد جو ہے نا، شہد دیاں مکھیاں بھی حیران ہو گئیاں ہو سن کہ بھئی اسی کیویں دا شہد تیار کر دیاں سن، تے اے محمد عربی دی غلامی دے دعوے کرن والے ساری شکر گول کے تے گڑ گول کے تے کی گول کے تے انہاں شہد مارکیٹ وچ لے آئے ہیں۔ مکھیاں دی تے مارکیٹ ہی ڈاؤن ہو گئی نا، سمجھ آ گئی نے؟ ملاوٹ کوئی شے ایسی نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن سن میرے بھائی، جب ہر شے میں ملاوٹ آ گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے نبوت میں بھی ملاوٹ شروع کر دی، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی میں بھی ملاوٹ کی، لوگ خود بخود خدا بن بیٹھے۔ نمرود نے خدائی دعویٰ کر لیا، فرعون نے خدائی دعویٰ کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنہیں نوازتا رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے انہوں نے خود کو خدا سمجھ لیا، خدائی دعوے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں بھی ملاوٹ، لوگ جھوٹے نبی بن بیٹھے، نبوت میں بھی ملاوٹ، لوگوں نے ولایت میں بھی ملاوٹ شروع کر دی۔ جس طرح ہر چیز میں دو نمبری آ گئی، ملاوٹ آ گئی، اسی طرح لوگ نقلی ولی بننا بھی بیٹھ گئے۔ لوگ اپنے آپ کو ولایت کا بادشاہ کہلوانے لگے، لیکن اندر سے برتن ان کا خالی تھا۔ ولایت کا بادشاہ بننے کے لیے اندر کا برتن بڑا ہونا چاہیے۔ بولو بولو بولو۔ حضرات محترم، لوگ نقلی ولی بن بیٹھے۔ آج معاشرے میں آپ دیکھ لیں، جیسے سامن میں بارش ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، اور سامن کی برسات میں زمین سے بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان بوٹیوں سے زیادہ آج آئے روز ولایت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان بوٹیوں سے زیادہ ولی بن بیٹھے ہیں لوگ۔ حضرات محترم، ولایت ایسے نہیں ملتی، نہ نبوت ایسے ملتی ہے، نہ ولایت ایسے ملتی ہے۔ نبوت کملی والے پہ ختم ہو چکی تھی، نبوت آقائے دو جہاں پہ، سرور انبیاء پہ منقطع ہو گئی ہے۔ ولایت کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولی آتے رہیں گے، ولی آتے رہیں گے۔ حضرات محترم، جدوں انگلیاں دے ناخن بڑے ہو جان، اسی ناخن کٹ دے ہاں یا انگلیاں کٹ لیندے ہاں؟ سارے بولو، سارے بولو، سمجھدار معاشرے والے بیٹھے ہوئے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ جدوں ساڈے ہتھاں دیاں انگلیاں دے ناخن بڑے ہو جان تے اسی ناخن کٹ دے ہاں نا، انگلیاں تے کوئی نہیں کٹدا۔ اسی طرح ہے یا نہیں؟ بولو، ناخن کٹ دے ہاں نا۔ حضرات محترم، جب معاشرے میں برے لوگ آ جائیں، جب معاشرے میں 2 نمبر پیر آ جائیں، جب معاشرے میں 2 نمبر ولایت کا دعویٰ کرنے والے ڈبے پیر آ جائیں، تو رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے، ہم اصلی ولیوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم اسی طرح، جس طرح انگلیوں کے ناخن بڑے ہو جائیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹی جاتی،
اگر شریعت میں لوگ خرافات پیدا کر لیں گے تو ہم خرافات کو دور کریں گے، ولیوں کا انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ بولو، اسی ولیاں دے گستاخ تے نہیں نہ بن سکتے ہاں۔ جب بری چیزیں آ جائیں، لوگ دو نمبر ہو جائیں معاشرے کے اندر، اپنے آپ کو دو نمبر پیر بھی ولی کہنا شروع کر دیں، تو پھر انہاں پیران دا بائیکاٹ کرو نا، اصلی ولیاں دا انکار تے نہ کرو نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی۔ حضرات محترم، جب ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی تو آج اگر آپ کے سامنے کوئی بھی ولایت کا دعویٰ کرے تو اسے آنکھیں بند کر کے ولی نہ مان بیٹھنا، بلکہ ولایت کے چند اصول ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھائے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے کہ جو گناہگار کے دل پہ نگاہ کرے، اس گناہگار کے دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر کے اس کی زبان پہ ذکر خدا جاری کر دے۔ مٹھے بولے ہو، مٹھے بولے ہو، تھوڑا جا گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے، میرے نزدیک مرد کلندر اور مرد درویش وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ اینج نہیں گج کے بول سبحان اللہ۔ فرماتے ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، قدم اٹھائے تو رب کے قرآن کے مطابق، قدم رکھے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ آج کا پیر بھی دیکھ لیں کتنا قرآن سے جڑا ہوا ہے، کتنا مصطفیٰ کے فرمان سے جڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز کی پہچان کرنے کا شعور اور علم عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، پہلے اسے دیکھو خود نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، پہلے انہوں دیکھو خود شریعت عمل کردا ہے یا نہیں کردا۔ جے خود شریعت عمل نہیں کردا، جے خود شریعت کا پابند نہیں، تینوں تے مینوں کی شریعت کا پابند بناوے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک ولی وہ ہے جو نماز تہجد کا وضو یہاں کرے اور نفل مدینے میں جا کے پڑھے، اسے ولی کہتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا ولایت کی دنیا میں۔ حضرات محترم وہ فرماتے ہیں نماز تہجد کا وضو یہاں پہ کرے، نفل مدینے میں جا کے پڑھے۔ تے آج دا ڈبا پیر اوریجنل پیر دی گل نہیں کر رہے ہیں، دو نمبر پیر دی گل کر رہے ہیں۔ اوریجنل پیر جڑا ہے وہ سارے سراں دا تاج ہے، ساڑھے دلاں دا راج ہے۔ دو نمبر پیر دی گل کر رہے ہیں۔ اج دا ڈبا پیر فجر دی نماز نہیں پڑھدا، عشاء دی نماز نہیں پڑھدا، ہیں جی عصر دی نماز دے کولوں رہ جاندی ہے۔ مینوں دسو جڑا فجر بھی نہ پڑھے، جڑا عشاء بھی نہ پڑھے، وہ تہجد خاک اٹھ کے پڑھے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ فرماتے پیر وہ ہے، ولی وہ ہے جو نماز تہجد کا وضو یہاں کرے، نفل مدینے میں جا کے پڑھے۔ کیونکہ ولایت کے لیے قرب و بعد کی قید ختم ہو جاتی ہے، قریب و بعید کی دوریاں مٹ جاتی ہے، زمین سمٹ جاتی ہے۔ آؤ آگے چلیے۔ حضرت میاں میر کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، علم کی دنیا کا بادشاہ، ولایت کی دنیا کا بادشاہ۔ جب آپ کے دربار پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بادشاہ آتا ہے، وہ بھی کہنے پہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کے وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا،
ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ہے۔ اس آیت کی تشریح بھی ذرا سماعت، اس شعر کی تشریح بھی ذرا سماعت فرما لو۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ساری کائنات کو اپنے فیض کا، سارے عالم کو اپنے فیض سے مستجاب فرمانے والے، سارے عالم کو اپنا فیض عطا کرنے والے، گنج بخش فیض عالم، ہر آنے والے کو اپنا فیض دینے والا، مظہر نور خدا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، جو ناقص آئیں ان کے لیے کامل پیر ہے، اور جو کامل آئیں ان کے لیے رہنما ثابت ہوتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرات محترم، جب حضرت داتا علی خجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی باری آئی نا، تو حضرت داتا علی خجویری فرماتے ہیں، لوگوں میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر ایک ہو۔ نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو؟ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر ایک ہو۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے ہیرا اور پتھر ایک ہو، معنی یہ ہے ہیرے پہ نگاہ کرے اسے پتھر کر دے، پتھر پہ نگاہ کرے اسے ہیرا کر دے۔ مٹھے بولنے ہو یار، گج کے بولو۔ ساڈے یاراں دا کوئی ذکر کرے تے اسی خوش ہوندے ہاں، تے جدو رب دے یاراں دا ذکر کرے تے پھر عرش والا خدا خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہمارے نزدیک ولی وہ ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر ایک ہو۔ حضرات محترم، حضرت داتا علی خجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 اسلامی ملکوں کی میں نے سیر کی ہے، 40 اسلامی ممالک میں گیا ہوں، لوگوں کو دین کی تبلیغیں دی، لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں کو محمد عربی کا غلام بنایا، 40 اسلامی ملک پھرا ہوں۔ 40 اسلامی ملکوں میں جانے کے باوجود میری ایک نماز بھی ایسی نہیں جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہو۔ بولو 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 موتیاں علی سرکار، تو اڈے میدیاں تو صدقے جہاں ایڈے وڈے وڈے جملے ہضم کر جاندے ہو، اچھیاں بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرماتے 40 اسلامی ملکوں کی سیر کی، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تے اج دا پیر اے قریب جماعت ہونی ہو سی نا، مسجد قریب ہو سی، تسی پڑھ آؤ ساڑی مدینے ہو سی، ساڑی مکے تو بغیر ہوندی کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ مکے میں رہے، نماز مکے میں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ مدینے میں رہے، نماز مدینے میں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ غار میں رہے، نماز غار میں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رہے، نماز مدینہ طیبہ میں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ جنگ پہ گئے، نماز وہاں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ اگر حجر میں رہے، نماز حجر میں پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ سفر میں رہے، نماز سفر میں پڑھتے رہے۔ او کیویں دا پیر ہے، تیری نماز مکے تو بغیر ہوندی کوئی نہیں، جتھے میرا نبی رے آئے اتھے ہی رب دی عبادت کر جا رہا ہے۔ بول ہن بول سبحان اللہ۔ جتھے میرا نبی رے آئے نماز اتھے ہی پڑھدا رہا ہے، تیری مکے تو بغیر ہوندی ہی نہیں۔ حضرات محترم، مجذوب ولیوں کی بات نہیں کرتا، جو اوریجنل 1 نمبر پیر ہیں ان کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، میرے دل کا قرار ہے، لیکن ان لوگوں نے، ان 2 نمبر پیروں نے میرے مسلک کی دجیاں اڑا کے رکھ دی۔ جو میرے مسلک کی دجیاں اڑائے، جو شریعت مصطفیٰ کی دجیاں اڑا دے،
شریعت مصطفیٰ کو بکھیر دے، مجھے بتائیں میں انہیں اپنا چاچا یا ماما سمجھوں؟ وہ مصطفیٰ کے بھی دشمن ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے بھی دشمن ہیں۔ کوئی پیر نہیں ہے وہ جو مصطفیٰ کی شریعت کا خلاف کرے، ہے جڑا ہک بھی نہ پڑے وہ پیر کیویں دا ہو گیا؟ پیر تے ہوندا ہی ہوئے جڑا خود بھی نماز دا پابند ہوئے تے اپنے منن والیاں نوں وی رب دی بارگاہ وچ جھکن دا پابند بنا دے وے۔ پیر تے ہوندا ہی ہوئے جڑا مصطفیٰ دی شریعت دا خود پابند ہوئے تے اپنے منن والیاں بھی مصطفیٰ دی غلامی دا پابند بنا دے وے، انہوں پیر کہندے نے۔ حضرات محترم، آج لوگ چرسی دے سوٹے لا کے، چرس نہیں ہوندی چرس دے سوٹے لا کے تے بنگ دے گلاس تے گلاس پی کے تے کہندے نے اسی ولی ہاں۔ میں آکھیا تو ولی نہیں، تو ولا تے ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ شیطان کا ہو سکتا ہے، رحمان کا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کے غلام و توجہ، جو اپنے مریدنیوں میں آ کے جو پیر بے پردہ ہو کر ان سے مذاق کرے، گپ شپ لگائے، مجھے بتائیں وہ پیر کہلوانے کے لائق ہے یا ہے؟ وہ پیر ہے؟ شریعت سب کے لیے ایک جیسی ہے، شریعت کسی کے لیے، پیر ہو مرید ہو جو مرضی ہو، عام بندہ ہو، خطیب ہو، مولوی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، شریعت سب کے لیے ایک جیسی ہے، پردے کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ آج کا 2 نمبر پیر اپنی مریدنیوں میں بے پردہ ہو کر بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ولایت دا بادشاہ ہاں۔ میں آکھیا تو ولایت ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ پیری مریدی دم پھوک کا نام نہیں، پیری مریدی شف شف کا نام نہیں، بلکہ پیری مریدی بھولے بٹکے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے ہاتھ میں ملا دینے کا نام ہے۔ پیری مریدی بھولے بٹکے لوگوں کو خدا کے راستے پہ چلا دینے کا نام ہے۔ حضرت میں عرض کر رہا تھا، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں نا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے سامنے ہیرا اور پتھر ایک ہو، ہیرے پہ نگاہ کرے اسے پتھر کر دے، پتھر پہ نگاہ کرے اسے ہیرا کر دے۔ انج نہیں، پیار نال گج کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہیرے پہ نگاہ کرے اسے پتھر کر دے، پتھر پہ نگاہ کرے اسے ہیرا کر دے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آ گئی، ایک بدکار عورت آ گئی۔ حضرت بایزید بستامی کے علاقے میں آ کے اس نے بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لوگوں کا وفد آیا حضرت بایزید کے پاس، آ کے کہنے لگے اے بایزید، آپ اللہ رب العالمین کے جلیل القدر ولایت کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ولایت کا بادشاہ بنایا ہے، آپ کی نگاہ سے بڑے بڑوں کے دل اللہ رب العالمین نے تبدیل فرما دیے ہیں۔ عرض کرنے لگے اے بایزید بستامی، ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارے شہر کی فضا خراب ہو رہی ہے، ایک فاحشہ عورت آئی ہے، وہ آ کے پورے شہر کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم جاؤ، فکر نہ کرو، میں اس کا معقول انتظام کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار توجہ، شام کا وقت ہوا، دن ڈلنا شروع ہو گیا، عصر ہوئی، عصر کے بعد مغرب کے وقت اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بھی اٹھایا، لوٹا بھی اٹھایا، اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ چلے گئے۔
اللہ کا ولی حضرت بایزید بستامی فاحشہ عورت کے دروازے پہ جا کے اللہ کے ولی نے وضو کیا، مصلی بچھا لیا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے حضرت بایزید بستامی مصلی پہ آ گئے۔ مصلی پہ آ کے حضرت بایزید بستامی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے۔ اب جو بھی بندہ آتا، جو بھی آشنا آتا، حضرت بایزید کو دیکھ کے واپس چلا جاتا۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا، فاحشہ کے دل میں خیال آیا آج کوئی آشنا نہیں آیا، آج کوئی مرد نہیں آیا بدکاری کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے نوکر کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ آج وجہ کیا ہے، آج کوئی بندہ آ نہیں رہا۔ وہ نوکر جب دروازے پہ پہنچا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پہ حضرت بایزید بستامی مصلی بچھا کے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید عبادت کر رہے ہیں۔ اس نوکر نے آ کے اپنی مالکہ کو بتایا، کہنے لگا وہاں تو اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی آتا ہے اس اللہ کے بندے کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ فاحشہ کہنے لگی جا کے بایزید کو میرا پیغام سنا دے کہ تو نے اللہ اللہ کرنی ہے، کسی اللہ کے گھر کے دروازے پہ چلا جا، یہاں تو صرف بدکاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو صرف برائی ہوتی ہے، یہاں صرف بدکاری ہوتی ہے، جا جا یہاں سے چلا جا۔ جب نوکر نے آ کے حضرت بایزید بستامی کو فاحشہ کا پیغام سنایا، حضرت بایزید بستامی کہنے لگے میں ایسے نہیں آیا، میں اس فاحشہ عورت سے ملنے آیا ہوں۔ فرمایا میں ایسے نہیں آیا، میں اس فاحشہ عورت سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا نانا وہ کوئی عام عورت نہیں، 200 درہم ملنے کے لیتی ہے، 200 درہم ایک رات کے لیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ نے 200 درہم عطا کیے، 200 درہم عطا کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس فاحشہ کے دروازے سے اندر ہوئے، فاحشہ سے فرمانے لگے آج رات کے لیے تو میری ہے، کہنے لگے آج رات کے لیے تو میری ہے، آج رات جس طرح میں کہوں گا تو ویسا ہی کرے گی۔ کہنے لگی ہاں ہاں جناب والا آج رات کے لیے میں آپ کی ہوں، اس لیے کہ میری آج رات کی قیمت آپ نے ادا کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی مسکرائے، فرمایا جا پھر دیکھتی کیا ہے، غسل کر، وضو کر، کپڑے پاک و صاف پہن کے آتے ہوئے مصلی لیتی آنا، مصلی لیتی۔ بولو 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 سارے سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ جا کے غسل کر، وضو کر، پاک و صاف کپڑے پہن کے آتے ہوئے مصلی لیتی آنا۔ وہ عورت چلی گئی، وضو کیا، غسل کیا، پاک و صاف کپڑے پہن کر آتے ہوئے مصلی لے کے حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں آ گئی۔ حضرت بایزید بستامی نے اس کے ہاتھ سے مصلی لیا، مصلی لے کے قبلہ رخ حضرت بایزید بستامی نے بچھا دیا، فرمایا اس کے اوپر کھڑی ہو جا۔ وہ فاحشہ عورت مصلی پہ کھڑی ہو گئی، فرمایا 2 رکعتوں کا آغاز کر۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا 2 رکعتوں کا آغاز کر۔ وہ فاحشہ عورت مصلی پہ کھڑی ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اس نے 2 رکعتوں کا آغاز کیا، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سر سجدے میں رکھا، ادھر فاحشہ عورت کا سر سجدے میں گیا، ادھر اللہ کے ولی حضرت بایزید نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، عرض کی وے ربا سونیا سر سجدے میں رکھوانا بایزید کا کام تھا، اب دل پھیر لینا سونیا تیرا کام ہے۔ روایات
روایات میں آتا ہے جب اس عورت نے سر سجدے میں رکھا وہ فاحشہ تھی، جب سر سجدے سے اٹھایا وہ فاحشہ نہیں، وہ بھی اللہ کی ولیاں بن چکی تھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں۔ جب فاحشہ نے سر سجدے سے اٹھایا، فاحشہ نے سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا وہ فاحشہ نہیں، وہ بھی اللہ کی ولیاں بن چکی تھی۔ اللہ نعرہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب اللہ کے ولی نگاہ کر لیتے ہیں نا تو وہ دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ ہیرا اور پتھر ایک کو سمجھ آ گئی نا؟ ہیرا اور پتھر ایک کو، ہیرے پہ نگاہ کرے اسے پتھر کر دے، پتھر پہ نگاہ کرے اسے ہیرا کر دے۔ بس یہی پہچان ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ولیوں کی۔ حضرات محترم، آخری بات، ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ریل کو چومتے ہیں، ہم قرآن کے غلاف کو چومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں چومتے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، یا اس لیے نہیں چومتے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ ہم قرآن کے غلاف کو، قرآن کے ریل کو اس لیے چومتے ہیں کہ ان کی صحبت، ان کی نسبت اللہ کے پاک کلام سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، توجہ، جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں طواف کعبہ کرنے کے ساتھ ساتھ میدان عرفات میں حاضری دینے کے ساتھ ساتھ حاجی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کا چکر لگاتا ہے۔ پہاڑیاں تے پاکستان وچ بھی بڑیاں نے، نہیں سمجھے ہو؟ پہاڑیاں تے پاکستان وچ بھی بہت نے، پہاڑیاں تے کشمیر دے اندر بھی بڑیاں نے۔ انہاں پہاڑیاں تے پاکستان دے کشمیر علی پہاڑیاں تے ساری زندگی پھردا رہے، حج دا ثواب نہیں ملدا، حج دا ثواب نہیں ملدا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ کہ صفا و مروہ او پہاڑیاں نے جنہ تے اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ دے قدم لگ گئے نے۔ اللہ دی ولیہ حضرت حاجرہ دے قدم لگ گئے نے، تے او پھر عام پہاڑیاں نہیں، عام تو خاص بن کے، خاص تو پھر رب دی نشانیاں بن گئیاں نے۔ اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا و مروہ عام پہاڑیاں نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یا اللہ کیڑیاں پہاڑیاں نے؟ فرمایا اے میری نشانیاں نے، اے میری نشانیاں نے۔ تے پتہ چلیا جتھے اللہ دے پیاراں دے قدم لگ جان او عام، بولو بولو، او عام نہیں رہندے۔ جس جگہ تے اللہ دے پیاریاں دے قدم لگ جان او پھر جگہ عام نہیں رہندی، او جگہ خواہ محدث اعظم پاکستان دا دربار ہوئے، او جگہ چاہے پاک پٹن شریف ہوئے، او جگہ چاہے بریلی شریف ہوئے، او جگہ چاہے موڑا شریف ہوئے، او جگہ چاہے داتا دربار ہوئے، او جگہ پاویں اجمیر شریف دے پتھر کیوں نہ ہون، او جگہ پاویں گمگول شریف دا
جنگل کیوں نہ ہوئے جتھے میرے رب دے ولیاں دے قدم لگ جان اور جگہ عام نہیں رہندی اللہ دی نشانیاں بن جاندیاں وہ اللہ دی نشانیاں بن جاندیاں نے تے اللہ فرماندا